बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू हिस्सा नज़म न्यू कोर्स बनाए फेडरल बोर्ड की हिस्सा नज़म की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। हिस्सा नज़म में हम पहले हमद की तशरीह और मश्क सॉल्व कर चुके हैं। आज हम दूसरी नज़म नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह आपके सामने पेश करेंगे। ये नात सैयद नफीस शाह साहब ने लिखी है। हिस्सा गज़ल के मुकाबले में हिस्सा नज़म कुछ आसान है और ये नात जो है ये बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको समझने में कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। ए रसूल अमी ख़ातिमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसित कोई यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। या अब हमारे पास आ गया ए रसूल अमी। अब अमी कहते हैं अमानतदार को। रसूल अमी का क्या मतलब हुआ? देखें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमी दो निस्बतों से कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला का पैगाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उन्होंने उसको हूबहू हम लोगों तक, अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया, एक अमानतदार का काम किया। दूसरा इसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था सादिक और अमीन, कि वो अमानतदार थे। लोग अपनी अमानतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे, तो इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत से कबल ही सादिक और अमीन के अलकाबात से पुकारा जाता था। तो वो कह रहा है ए रसूल अमीन, ए अमानतदार रसूल, ठीक है। ख़ातिमुल मुरसलीन। अब ख़ातिम, उर्दू में ख़ातिम का मतलब है जहाँ पे ख़ात्मा हो गया, जहाँ पे इख्तिताम हो गया। मुरसलीन ये लफ्ज़ है मुरसल, मुरसल की जमा है मुरसलीन। मुरसल कहते हैं पैगाम को ले जाने वाले। बेसिकली रसूलों के लिए, पैगम्बरों के लिए मुरसल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और मुरसलीन यानी बहुत सारे मुरसल, यानी जितने भी अंबिया कराम आए, जितने भी अंबिया कराम आए, आप उन सब में आखिरी रसूल आप हैं। तो ए रसूल अमी ख़ातिमुल मुरसलीन, तमाम मुरसलीन के ख़ातिम, यानी आपके आने के बाद अब मुरसलीन का ख़ात्मा हो गया। तो तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, कि आप जैसा इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तुझसा कोई नहीं, आपकी ज़ात जैसा कोई नहीं, आपकी सफ़ात जैसा इस पूरी कायनात में कोई नहीं। रसूल अमी ख़ातिमुल मुरसलीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो अलकाबात हैं। इन अलकाबात को इस्तेमाल करके शायर कह रहे हैं कि इन जैसा रसूल, इन जैसी हस्ती इस पूरी कायनात में कोई दूसरी नहीं है। है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन। सिद्ध कहते हैं सच्चा, और यकीन कहते हैं जिस पे आपको यकीन हो, ठीक है, जो आपको कंफर्म हो कि ये चीज़ गलत नहीं हो सकती, उसको यकीन कहते हैं। बसिद को यकीन, मेरा सच्चा यकीन है, ये मेरा अकीदा है और मुझे अपने इस अकीदे पर सच्चा यकीन है कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो मेरा अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती इस पूरी कायनात में कोई दूसरी नहीं है। ये मेरा सच्चा अकीदा है, मुझे अपने इस अकीदे पे पूरा यकीन है। इसके अलावा इस शेर के जो की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को देख लिया जाए तो एक तो यहाँ तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, इसकी तकरार की गई है। देखिए, जब किसी बात में वज़न पैदा करना हो तो उसकी तकरार की जाती है, उसको दो मरतबा कहा जाता है। तो तुझसा कोई नहीं दो मरतबा कह के इसकी तकरार की गई है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जो है मुरक्कबात तौसीफ़ी रसूल अमी व ख़ातिमुल मुरसलीन का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ इन पॉइंट्स को देख लें कि रसूल अमीन का क्या मतलब है, ख़ातिमुल मुरसलीन का क्या मतलब है, बसिद को यकीन का क्या मतलब है। ये तीन पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं। तो अब इस शेर की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले शेर की तरफ जाते हैं। ए रसूल अमी ख़ातिमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।
اس شعر میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ان کے بلند مقام کی ترجمانی کر کے اپنی محبت، عقیدت اور ایمان کی عکاسی کر رہے ہیں۔ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ان کی امانت داری اور آخری پیغمبر ہونے کی صفات کے ذریعے بیان کیا ہے۔ شاعر اپنے عقیدے اور یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول امین کہہ کر مخاطب کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے اعلان نبوت سے قبل ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ چونکہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے آپ کا ایک لقب خاتم المرسلین بھی ہیں۔ شاعر نے بہت خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں القابات استعمال کر کے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں، اور ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ان کی شان، عظمت اور فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملے اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بہت آسان اشعار ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، قدرت کہتے ہیں نیچرل کو۔ دیکھیں، ہر وہ کام جس میں انسان کی ایفورٹ شامل نہ ہو، ہم کہیں گے یہ کام نیچرل ہو گیا۔ آپ ایک بیج لے لیں اور بیج کو زمین میں بو دیں، اس کے بعد اس بیج کو آپ نے کوئی پروسیس اس پر نہیں کرنا، وہ بیج جو ہے خود بخود نکل کے بڑا ہوگا، پودا بنے گا، پودا بڑا ہوگا، درخت بنے گا، اس درخت پہ پھل لگ جائیں گے۔ اب ایک بیج کے زمین میں دبونے کے بعد اس بیج کی گروتھ ہونا، بڑا ہونا، اس پہ پھل لگنا، اس میں انسان کی کوئی کوشش شامل نہیں ہے، انسان اپنی مرضی یہاں نہیں کر سکتا۔ تو ہم کہیں گے اس درخت کو یہ خود بخود جو بڑا ہوا ہے تو یہ قدرتی طور پہ بڑا ہوا ہے۔ اس درخت کو بڑا کیا، اس پہ پھل دست قدرت سے لگائے گئے ہیں، تو خود بخود ہوتا تو نہیں ہے۔ یعنی دست قدرت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، یعنی ایک درخت کو بڑا کر رہے ہیں، اس پہ سے پھل لگا رہے ہیں، کون لگا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں۔ تو یہاں دست قدرت کا مطلب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے ایسا بنایا تجھے، ایسا بنایا، پرفیکٹ بنایا۔ جتنے بھی انسان ہیں سب میں کوئی نہ کوئی خامیاں خوبیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسا پرفیکٹ انسان اللہ تعالیٰ نے جو بنا دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ دیکھیں، فرض کریں آپ پینٹر ہیں، آپ تصاویر بناتے ہیں، اور میں آتا ہوں، مجھے اپنی تصاویر دکھائیں، تو آپ اپنی سب سے بیسٹ پکچر جو ہے وہ ڈسپلے پر لگائیں گے۔ تو کہہ رہے کہ پروردگار نے جو انسانوں کو خلق کیا، دست قدرت نے انسانوں کو خلق کیا، تو اس میں سب سے بیسٹ، سب سے بہترین ذات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جملہ اوصاف مطلب خوبیاں ڈیلی لائف میں۔ دیکھو، اب ڈیلی لائف میں ہمارے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہم اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ سچ بولتا ہے، ایک بندہ ہے وہ امانت دار ہے، ایک بندہ ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ اس کے جملہ اوصاف ہے، یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ تو جتنے بھی انسانوں میں جو خوبیاں ہوتی ہیں، اب ایک انسان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس میں یہ خوبی کہاں سے آئی؟ اس میں یہ خوبی اس کی تربیت، اس کے ماحول کی وجہ سے آئی۔ وہ کیا ہوا؟ اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی، والدین نے اس کو بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ وہ جس ماحول میں بڑا ہوا ہے وہاں سب لوگ سچ بولتے تھے، تو پھر وہ اپنے ماحول کا اثر لے کے اس کے اندر وہ خوبیاں آ گئیں۔ ٹھیک ہے، کسی میں بھی یہ خوبیاں پہلے سے موجود نہیں ہوتی، وہ آ کے اس ماحول میں تربیت ہوتی ہے تو وہ خوبیاں سیکھتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جتنی بھی خوبیاں تھیں خود سجایا تجھے، پروردگار نے وہ ساری خوبیاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شامل کی ہیں۔ جتنے ان کے کمالات تھے اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا کمالات تھے۔ ازل کہتے ہیں شروع کو، جب کائنات کا آغاز ہوا، اس یونیورس کا، اس دنیا کا آغاز ہوا۔ ازل کے حسین،
ازل کے ہنسی، ہنسی کہتے ہیں خوبصورت کو، تو یعنی جب اس کائنات کا آغاز ہوا تو اس کائنات کے آغاز کے سب سے خوبصورت ہنسی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ ہنسی کا مطلب ظاہری خوبی بھی ہم لے سکتے ہیں، جمال، حسن و جمال بھی لے سکتے ہیں، اور اس ہنسی کا مطلب ہم خوبیاں بھی لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ، ان کی جو خوبیاں جو تھیں، ان کے اوصاف حمیدہ یہ وغیرہ وغیرہ، ان کی خوبیاں جو ہیں وہ اتنی ہنسی تھی۔ سب سے حسین جب کائنات کا آغاز ہوا تو سب سے حسین ہستی جو ہے میرے نبی کریم کی تھی۔ اے ابد، ابد کہتے ہیں جہاں اختتام ہو جائے، کائنات کا اختتام ہو رہا ہے، ابد کے حسین، ابد کے حسین یعنی اس ٹائم جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور اس وقت کہا جائے گا کہ اس کائنات کے اختتام پہ سب سے خوبصورت ہستی کون ہے، تو سب سے خوبصورت ہستی جو ہے وہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ ازل کہتے ہیں کسی کے اسٹارٹ کو، ابد کہتے ہیں کسی کے اینڈ کو۔ اچھا، ازل کے ہنسی کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ شروع سے ہنسی، اور ابد کا مطلب اینڈ پر ہنسی۔ تو ہم ازل کو ہم لے لیں گے کائنات کا آغاز، اور ابد کو ہم لے لیں گے کائنات کا اختتام، ٹھیک ہے؟ تو کائنات جہاں شروع ہوئی اس وقت سب سے خوبصورت ہستی جو ہے میرے نبی کریم کی تھی۔ کائنات کا جب اختتام ہوا اس وقت سب سے پرفیکٹ، سب سے خوبصورت ہستی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہاں پہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں دو بار تکرار جو ہے کی گئی ہے۔ بزم کونین، بزم کہتے ہیں محفل کو، کونین کہتے ہیں دنیا، یہ جہاں اور وہ جہاں، ٹھیک ہے؟ تو بزم کونین پہلے سجائی گئی، تو اس بزم کونین کو نبی کریم کی آمد سے پہلے اس کائنات کو، اس دنیا کو جو ہے بہت اچھی طرح سجایا گیا، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، یعنی ان کو منظر عام پہ لایا گیا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جو آپ پیپر میں تو نہیں لکھ سکتے، لیکن اس شعر کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا اس مثال پہ غور کر لیں کہ ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں، ایک شادی کا فنکشن ہے، ایک شادی کا فنکشن ہے، تو کیا ہوتا ہے شادی ہال میں، تو پہلے اس ہال کو بہت اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، پھر مہمان آ جاتے ہیں، مہمان اپنی اپنی پوزیشنوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، آخر میں جو اس کے اسٹیٹ گیسٹ ہوتے ہیں دلہن یا دولہا، تو دولہا جو ہے یا دلہن جو ہے اس کو پھر اسٹیج پر لایا جاتا ہے۔ تو پہلے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، ساری سجاوٹیں کی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے دلہن کو اسٹیج پر لایا جاتا ہے۔ یا ہم اس طرح دیکھ لیں، کسی لانچ ایونٹ دیکھ لیں، کسی موبائل فون کا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی پروڈکٹ کا، تو پہلے باقاعدہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس چیز کو لانچ کیا جاتا ہے۔ تو بزم کونین پہلے سجائی گئی، اس پوری کائنات کو پہلے سجایا گیا، 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا گیا کہ جاؤ اس کائنات کی سجاوٹ کرو، اس کائنات کو سجاؤ، میرا حبیب اس دنیا میں آنے والا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام نے آ کے اس دنیا میں وہ کیا کیا، حالات بنائے، حالات موافقت بنائے، اس دنیا کو، کائنات کو سجایا انبیاء نے، اور فرشتوں کے ذریعے اس کائنات کو سجایا گیا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے، ذات مبارکہ کا ظہور ہوا، وہ منظر عام پر آئے، انہوں نے اعلان نبوت کیا۔ سید الاولی، اولی کہتے ہیں شروع سے، اولی یعنی اس سے پہلے جتنے آپ، ٹھیک ہے، شروع کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی حق کے طلبگار تھے، سید الاولین، آپ ان سب کے سردار ہیں، یعنی آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے، جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے اولیاء کرام آپ سے پہلے آئے، آپ ان سب کے سردار ہیں۔ سید الآخری، اور آخر آپ کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی حق کے طلبگار آئیں گے، جتنے بھی اولیاء آئیں گے، جتنے بھی دین سے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے، سید الآخری، آپ ان سب کے سردار ہیں۔ آپ پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کے بھی سردار ہیں، اور اپنے بعد آنے والے تمام لوگ جو ہیں، تمام حق کے طلبگار جو ہیں، تمام حق کے پرستار، ان سب کے بھی آپ سردار ہیں۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بہت آسان یہ اشعار ہے، کوئی مشکل بات اس میں نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال حسن اور ان کی صفات کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت سے تخلیق کیا۔
شاعر اپنے عقیدے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کی عنایت قرار دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ان اوصاف حمیدہ سے آراستہ کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا۔ شاعر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کسی عام انسان کی طرح نہیں بلکہ خاص اہتمام اور خوبصورتی کے ساتھ ہوئی ہے۔ شاعر کے بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور صفات ہمیشہ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک کے مثال ہیں، یعنی قیامت تک آپ کی مثال نہیں ملے گی۔ شعر میں ازل کے حسین اور ابد کے حسین جیسے القابات کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے بے مثال ہونے اور ابدی ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پر لائی گئی، اے سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دونوں جہانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے سجایا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو منظر پر لایا گیا۔ شاعر نے سید الاولین و سید الآخرین جیسے القابات کا استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا سردار قرار دے کر اس بات پر زور دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں کوئی برابر نہیں، نہ پہلے اور نہ بعد میں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ، سکہ کوائن کو کہتے ہیں، سکہ کرنسی کو کہتے ہیں۔ رواں مطلب چلنا، کل جہاں مطلب ساری کائنات میں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پاکستان کی کرنسی ہے، آپ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں، اس کرنسی کے بدلے آپ کو کوئی چیز مل سکتی ہے، لیکن آپ کسی دوسرے ملک چلے جاؤ، آپ یہ پاکستان کی کرنسی شاپ کیپر کو دو تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان کی جو کرنسی ہے، پاکستان کا جو سکہ ہے، وہ صرف پاکستان میں چلتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کا کرنسی ہے، امریکہ کا ڈالر ہے، امریکہ کا سکہ ہے، تو وہ آپ پاکستان میں بھی لے جاؤ، وہ آپ انڈیا میں بھی لے جاؤ، وہ آپ کسی بھی کنٹری میں لے جاؤ، تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ سکہ چل جائے گا۔ تو اس بات کو کہتے ہیں سکہ رواں ہونا۔ سکہ رواں ہونا یعنی ایک کرنسی کا مختلف ممالک میں چلنا، تو اس کو سکہ رواں ہونے کہتے ہیں۔ تو جہاں جہاں وہ کرنسی چل رہی ہے، وہاں وہاں وہ سکہ رواں ہوگا۔ لیکن یہاں سکہ رواں ہونے سے مراد ہے تیرے نام کا چلنا، آپ کے نام کا چلنا، آپ کے نام کا گونجنا۔ یعنی یہ کہتے ہیں اس کا سکہ رواں ہے، پورے ملک میں رواں ہے، اس کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے۔ تو تیرا سکہ رواں، آپ کا نام گونج رہا ہے، آپ کے افکار گونج رہے ہیں، آپ کی تعلیمات گونج رہی ہیں، ان پہ عمل ہو رہا ہے کل جہان میں، کل جہان، اس پوری کائنات۔ آپ کی تعلیمات، آپ کا نام ہر جگہ گونج رہا ہے، آپ کی تعریف ہر جگہ ہو رہی ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب آپ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ اس زمین میں ہوا آسمان، تیرا سکہ رواں ہوا، آپ کا نام گونجنے لگا، آپ کی حکومت آ گئی، آپ کی حکومت ہو گئی، کل جہان میں آپ کی حکومت ہے۔ اس زمین پہ بھی، زمین پہ جتنی جگہ ہیں وہ سب جگہوں پہ آپ کی حکومت ہے۔ آسمان پہ، ہواؤں میں، آسمانوں میں بھی آپ کا نام جو ہے گونج رہا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنی عظمت والا، اتنی بلندی والا، اتنی برتری والا، پوری دنیا میں آپ کے عاشق موجود ہیں، زمینوں میں، آسمانوں میں، ہر جگہ میرے نبی کا نام گونج رہا ہے۔ کیا عرب، کیا عجم۔ اچھا دیکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت عربوں میں جو جزیرہ عرب کے رہنے والے ہوتے تھے ان کو عرب کہتے تھے،
اور جو جزیرہ عرب کے عربی کہتے تھے، جو جزیرہ عرب سے باہر کے علاقے تھے، ایران ہو گیا، فارس، روم وغیرہ، ان کو عجم کہتے تھے، وہاں رہنے والوں کو عجمی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جزیرہ عرب میں جو رہتے تھے، جو لوگ رہتے تھے وہ عجمی عربی ہوتے تھے، اور جزیرہ عرب سے باہر جو لوگ رہتے تھے وہ عجمی ہوتے تھے۔ تو سعودی عرب، اس ٹائم تو سعودی عرب نہیں تھا، عرب تھا، جزیرہ عرب سے باہر جتنے ممالک تھے وہ عجم کہلاتے تھے۔ اور جزیرہ عرب ہے جو بیت اللہ جہاں پر ہے، مکہ مدینہ وغیرہ، اس کو عرب کہتے تھے۔ تو کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیر نگی۔ زیر نگی مطلب آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، آپ کی اطاعت میں ہیں۔ دیکھیں پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، میں آپ کو انڈو پاک کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا یا ایک سلطنت ہوتی تھی، اور وہ ایک سلطنت ہوتی تھی، اور وہ کسی بڑا بادشاہ جو ہے وہ آ جاتا تھا تو وہ اس سے لڑ نہیں سکتے تھے، اس بڑے بادشاہ سے لڑ نہیں سکتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کے زیر نگی ہیں، ہم آپ کو ہر مہینے ہر سال جو ہے کچھ رقم بھی دیں گے، اور آپ کے ملک کا جو قانون ہے بس وہ یہاں پہ چلے گا، آپ جو ہے ہمیں مت چھیڑیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کے مانتے ہیں، ہم آپ کے زیر نگی ہو گئے۔ تو اس کو کہتے تھے وہ چھوٹا سا علاقہ جو ہے اس بادشاہ کے زیر نگی ہو گیا۔ جس طرح مغل امپائرز نے جس طرح حکومت کی تھی سب کانٹیننٹ پہ، کہ وہ دہلی میں بیٹھے ہوتے تھے اور دور دور چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھی، وہ سب جو ہے مغل امپائرز کی اطاعت میں ہوتی تھی، سب ان کے زیر نگی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کیا عرب کیا عجم، تو عرب اور عجم، کیا عرب کیا عجم، سب ہیں زیر نگی، سارے جو ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرنگو ہو گئے ہیں، میرے نبی کی حکومت میں آ گئے ہیں، میرے نبی کی اطاعت میں آ گئے ہیں۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرے انداز کہتے ہیں آپ کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، دیکھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، آپ کے ڈیلی بیہیویئر، آپ کی خوبیاں۔ تو تیرے انداز میں، آپ کا جو انداز ہے، بات کرنے کا انداز، گفتگو کا انداز، ٹھیک ہے، لین دین کا انداز، تعلیمات آپ کے، تیرے انداز میں وسعت کہتے ہیں پھیلی ہوئی، وسعت کہتے ہیں کہ پھیلی ہوئی فرش کی، فرش مطلب یہ دنیا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں ہیں، جو ان کے اوصاف حمیدہ ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں جتنی زمین کی وسعت ہے۔ آپ کسی اونچی جگہ پہ، آپ کسی گاؤں میں چلے جاؤ، آپ گاؤں میں کسی گھر کی چھت پہ اونچی جگہ پہ چلے جاؤ تو آپ کو ساری جگہ جو ہے زمین کی وسعتیں نظر آئیں گی۔ آپ زمین کا آخری کنارہ نہیں دیکھ سکتے، آپ دیکھتے رہو، ایک جگہ آ جائے گی کہ زمین آسمان کے ساتھ مل رہی ہے، لیکن زمین کا آخری کنارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، زمین اتنی وسیع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں، جو ان کی اچھائیاں ہیں، وہ اتنی وسیع ہیں، جس طرح یہ زمین پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز جو ہے، ان کی خوبیاں جو ہیں، ان کی اچھائیاں جو ہیں، وہ پھیلی ہوئی ہیں، ان کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں۔ تیری پرواز مطلب، پرواز کہتے ہیں اڑنے کو، رفعتیں کہتے ہیں بلندیوں کو، عرش کہتے ہیں آسمان کو، یعنی ایک آپ جو پرواز کا مطلب ہے یہاں پہ روحانی مقام، یہاں پہ بلندی، روحانی مقام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی عظمت، روحانی مقام کو، ان کی بلندی کو دیکھیں، اس کی بلندی عرش کی۔ تو جس طرح عرش آسمان کتنا بلند ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی عظمت، روحانی مقام جو ہے وہ آسمان جتنا بلند ہے۔ ان کی خوبیاں جو ہیں، ان کی صفات جو ہیں، اس دنیا جتنا پھیلی ہوئی ہے، جتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اتنے زیادہ میرے نبی کریم کی صفات مبارکہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تیرے انفاس جو ہے نفس کو کہتے ہیں، سانس لینے، نفس کو کہتے ہیں، تو بہت سارا سانس لینے کے جب جمع ہو جائیں تو اس کو انفاس کہتے ہیں۔ تیرے انفاس میں خلد کہتے ہیں جنت کو، خلد کی یاسمین ایک پھول کا نام ہے، تو یہاں خلد کی یاسمین کا مطلب ہے جنت کی خوشبو۔ تیرے انفاس میں، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سانسوں سے ہمیں خلد کی جنت کی خوشبو جو ہے آ رہی ہیں۔ آپ سا اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، ازل سے ابد تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں، کوئی آپ جیسا نہیں۔ جو پوائنٹ یاد رکھنے آپ لوگوں نے، سکہ رواں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سکہ رواں ہونے کا مطلب ہے نام گوجنا، ٹھیک ہے،
کل جہاں کا کیا مطلب؟ کل جہاں یعنی پوری کائنات میں. عرب اور عجم کسے کہتے ہیں یہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. زیر نگی ہونا سے کیا مراد ہے؟ زیر نگی ہونا مطلب اس کی اطاعت کرنا. وسطوں کا کیا مطلب ہے؟ پھیلے ہوئی. رفتوں کا مطلب ہے بلندی. ٹھیک ہے. انفاس میں خلد کی یاسمی سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کی سانسوں میں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. ایک چھوٹی سی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں. آخری جو 2 اشعار ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اس شعر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور ان کے بلند مقام کی تعریف کی گئی ہے. شاعر عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں زمین سے زیادہ وسعت اور عرش سے زیادہ بلندیاں دونوں شامل ہیں. شاعر کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت اور بادشاہی دونوں جہان میں قائم ہیں. زمینوں اور آسمانوں ہر جگہ میرے نبی کی حکومت قائم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، اصول، تعلیمات پوری دنیا میں نافذ اور مقبول ہیں. نہ صرف زمینوں پر بلکہ آسمانوں پر بھی میرے نبی کا نام گونج رہا ہے. شاعر شان رسالت کی مزید تعریف کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور تعلیمات نہ صرف عرب ممالک میں بلکہ عجم ممالک میں بھی نافذ عمل ہیں. کیا عرب کیا غیر عرب، ساری حکومتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دست بدستہ کھڑی، اور کوئی بھی میرے نبی جیسا نہیں. تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اس شعر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور ان کے بلند مقام کی تعریف کی گئی ہے. شاعر اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں فرش کی وسعتیں اور عرش کی بلندیاں دونوں شامل ہیں. شاعر کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی کوئی حد نہیں. جس طرح یہ زمین وسیع ہے، اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور فضائل بھی وسیع ہیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی مقام اور روحانی عظمتیں آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے. شاعر مزید تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نبی کی سانسوں سے جنت کی خوشبو میں شامل ہیں، یعنی میرے نبی ہر جگہ جنت کی خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں، جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. اب جو بھی میرے نبی کے ساتھ شامل ہو گیا، میرے نبی کی تعمیلات پر عمل کرے گا، میرے نبی سے محبت کرے گا، تو جنت اس کا مقدر بنے گی. اس پوری کائنات میں کوئی بھی عظمت اور بلندی میں نہ میرے نبی جیسا ہے اور نہ ہوگا. سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبے کوشین گردے سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریں، حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب وہ شب معراج آسمان کی بلندیوں پر جا رہے تھے، تو ایک مقام ایسا آ گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اگر اس مقام سے 1 انچ 1 قدم بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. اس مقام سے آگے نبی کریم خود جو ہیں وہ آگے جو ہے خود کے جبریل اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے تھے، تو اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. تو سدرۃ المنتہا راہ گزر، راہ گزر یعنی آپ کسی جگہ پر جا رہے ہو اور راستے میں جو جگہ گزرتی ہے وہ آپ کی راہ گزر رہی نہیں، وہ آپ کا جو ہے منزل نہیں ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ پشاور سے جا رہے ہو، راول پنڈی جا رہے ہو، پشاور سے راول پنڈی جا رہے ہو، راستے میں 2-3 ریسٹ ایریاز آ جاتے ہیں، وہ آپ ان ریسٹ ایریاز سے گزر جاتے ہو، وہ آپ کے راہ گزر ہیں. وہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت مقام ہے. چلو آپ پشاور سے جا رہے ہو، راول پنڈی جا رہے ہو، اسلام آباد جا رہے ہو، راستے میں ایک دریا آ جاتا ہے جو بہت خوبصورت ہے، تو لوگ اس دریا پہ سے پکنک کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ اس دریا سے بھی آگے چلے گئے. وہ دریا جو پکنک اسپاٹ ہے آپ کا راہ گزر بن گیا، آپ اس سے بھی آگے، اس سے بھی خوبصورت جگہ پر جو ہے چلے گئے. تو سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری. تو سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس سے جبریل علیہ السلام اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور وہ مقام آپ کا راہ گزر ہے، آپ اس میں گزر کے آگے چلے گئے، اس سے بہتر مقام پر چلے گئے.
काबे कोसैन गिरद सफ़र में तेरी। अच्छा, काबे कोसैन मैं आपको समझाता हूँ। 2 कमान का फासला, गिरद सफ़र यानी सफ़र की खाक। सफ़र में जो सफ़र में जब आप जा रहे होते हो तो वो जो डस्ट वगैरह उड़ती है उसको गिरद सफ़र कहते हैं। तो काबे कोसैन देखो, पुराने ज़माने में जो अरब लोग हैं वो जो डिस्टेंस को मेजर करते थे तो कमान के साथ मेजर करते थे, 1 कमान, 2 कमान, 3 कमान, इस तरह। तो कह रहे हैं, रिवायत है कि शब मुराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और परवरदिगार की ज़ात के दरमियान 2 कमान फासला रह गया था। इस फासले को काबे कोसैन जो है कहते हैं। तो आप काबे कोसैन, ये एक एजाज़ की बात कह जा रही है कि आप जिस सफ़र पे गए थे सिदरतुल मुंतहा से आप गुजर के गए थे, और काबे कोसैन जो है आपके सफ़र में एक मकाम है। ये नबी करीम की अज़मत को बयान किया जा रहा है। तू है हक़ के करीब, करीब मतलब नज़दीक, हक़ के करीब यानी हक़ के आप बहुत नज़दीक हैं, अल्लाह ताला के आप बहुत नज़दीक हैं। हक़ है तेरे करीब, अल्लाह ताला आपके बहुत नज़दीक है। हक़ जो सच्चाई जो है वो आपके नज़दीक है, आपके पास है, आप सच्चाई के साथ है, सच्चाई आपके साथ है। यानी आपको अल्लाह ताला का बहुत कुर्ब हासिल है, आप अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है। तुझसा कोई नहीं। कोई बतलाए कोई मुझे बताए, कोई मेरे इस सवाल का जवाब दे, कैसे सरापा कहते हैं, सरापा उस किसी के तस्वीर बनाने को, किसी के नक्श बनाने को, किसी की खूबसूरती बयान करने को सरापा कहते हैं। सर से पाँव तक किसी को बयान करना हो, किसी का हुलिया बयान कर रहा हो, इसको सरापा कहते हैं। तो शायर कह रहा कोई मुझे बताए मैं कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा लिख सकता हूँ, आप कैसे थे। ठीक है, सरापा लिखने से मुराद ये भी है कि आपने किसी को देखा नहीं है और आप उसकी एक तस्वीर जो है वो बना लें, उसको आप सरापा कहेंगे। कोई है वो कि जिसको मैं तुझसे कहूँ, तो मैं आपका सरापा किस तरह बयान कर सकता हूँ। कोई भी नहीं है, खूबसूरत से खूबसूरत चीज़, खूबसूरत से खूबसूरत इंसान भी हो तो भी मैं उसको नहीं कह सकता कि ये जो है नबी करीम के जैसा है, ये उनके जैसा है। कोई है इस कायनात में जिसको मैं कह सकूँ कि ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है। तो सरापा मैं बयान ही नहीं कर सकता, उनका हुलिया जो है वो मैं बयान ही नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जा रही है, तौबा नहीं। तो यानी अब इस बात पर तौबा कह रहा है कि मैं कोई कायनात में कोई ऐसा बंदा है जिसको हम कह सकें नबी करीम की तरह है, तो कह रहा तौबा नहीं। इस बात पे माफ़ी मांग रहा है कि मैंने एक ऐसी बात मैंने सोच ली, कोई तो जैसा नहीं, आप जैसा कोई नहीं है, तुझसा कोई नहीं। तो ये 2 अशार थे इसके, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने जो पॉइंट नोट करने हैं, सिदरतुल मुंतहा से क्या मुराद है। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है आगे नहीं जा सकते थे, नबी करीम वहाँ से आगे गुजर गए, ये उनके रास्ते में आ गया। काबे कोसैन मतलब 2 कोसैन का फासला, गर्द सफ़र की खाक, ठीक है। हक़ के करीब होना, हक़ के नज़दीक होना। बतलाए मतलब बताना, सरापा हुलिया, ठीक है। और ये 2-3 बातें थी। इसके अलावा यहाँ पे इस शेर में आप लोग देखो तो सिदरतुल मुंतहा का जिक्र किया गया है, वाक़या मोराज का जिक्र किया गया है। तो यहाँ सनत तल्मी जो है वो इस्तेमाल की गई है। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी जो सनत वगैरह जो है, फ़नी महासिन वगैरह है, उनका इस्तेमाल बहुत बेहतर से आपको सिखा देंगे। इन 2 अशार की एक लिखी हुई तशरीह दिखाते हैं। सिदरतुल मुंतहा रह गुज़र में तेरी, काबे कोसैन गिरद सफ़र में तेरी। तू है हक़ के करीं, हक़ है तेरे करीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इस शेर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, शान और उनके बुलंद मकाम को बयान किया गया है। शायर ने अपने अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करते हुए सनत तल्मी का खूबसूरती से इस्तेमाल करके वाक़या मोराज की मिसाल पेश की है कि वो मकाम सिदरतुल मुंतहा जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए आखिरी ख़त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भी आगे गुजर गए। यानी वो मकाम तक जाना औरों के लिए एजाज़ की बात है। वो मकामात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने जाने के रास्ते हैं, और आप वहाँ से आगे जाकर एक रिवायत के मुताबिक उस मकाम तक चले गए कि आप और परवरदिगार के दरमियान 2 कमान जितना फ़ासला रह गया। शायर मकाम रसालत की मज़ीद अज़मतें बयान करते हुए कहते हैं, जो लोग सीधे रास्ते की तलाश में वो आएँ और देखें कि हक़ के सबसे नज़दीक, परवरदिगार के सबसे नज़दीक, सच्चाई के सबसे नज़दीक मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। इस दुनिया में हक़ के साथ तो बहुत लोग होंगे, और पूरी कायनात में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जो हक़ से इतना ज़्यादा नज़दीक हो कि हक़ खुद उसके साथ हो। कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, कोई है वो कि जिसको मैं तुझसे कहूँ, तौबा नहीं, तुझसा कोई नहीं।
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور بے مثال ہونے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شخصیت اور صفات کو بیان کرنا نہایت دشوار ہے۔ شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اور جامع صفات کو بیان کرے۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جس کی خوبصورتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کی مثال بنا کر پیش کیا جا سکے۔ شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے سامنے کسی اور کو برابر سمجھنے کے خیال کو گناہ سمجھتے ہوئے اظہار ندامت کے لیے توبہ کا لفظ دو مرتبہ استعمال کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں اس نعت کی حل شدہ مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ کیا مزید حصہ نظم کی جو نظمیں ہیں ان کی تشریح بھی آپ لوگوں کے لیے کی جائے یا نہ کی جائے، کیونکہ یہ حصہ نظم کے دونوں تشریح آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر جو ہیں وہ اپلوڈ کی گئی ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔